the country's horizon early in September 1965. My guns have jammed. Cecil, take over the lead. Leader, I will clear your tape. You go for the kid. Leader, I am hit. My cockpit is full of smoke. Pulling up for the final run. Captain, dropping bombs now. Zambus, let's sort them out. One down, 2 to go. Mission accomplished. Returning base. 1965 में जब मादरे वतन ने शाहीनों को पुकारा तो पाक फजाइया ने बहादुरी और शुजात की ऐसी दास्तान रकम की कि जिसको पाकिस्तानी कौम साला साल से सरहाती चली आ रही है। सितंबर शुरू होते ही जब जंग के बादल मादरे वतन पर मंडराने लगे तो नूर खान ने दुश्मन पर यह वाज़े कर दिया था कि इसकी किसी भी मुहिमजुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि 1 सितंबर 1965 का सूरज पाक फजाइया की कामयाबियों और फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। ये वो तारीखी दिन था जब सियालकोट के महाज पर सरफराज रफीकी और इम्तियाज भट्टी ने दुश्मन के 4 वैम्पायर जहाज तबाह करके दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि पाक फजाइया के शाहीनों से ना टकराना। 3 सितंबर की सुबह हकीमुल्लाह ने अपने F-104 के जरिए फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले दुश्मन के एक नेट को इतना खौफजदा कर दिया कि इसके पायलट बुर्जपाल सिंह को मजबूरन पसरूर के रनवे पर उतरना पड़ा। दुश्मन का यह जहाज आज भी पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम में खड़ा दुश्मन की इस शिकस्त की याद दिलाता है। 4 और 5 सितंबर को पाक फजाइया के शाहीन एक बार फिर छम के महाज पर अकाब के मानिंद लपके और बिलाखिर 5 सितंबर की शाम कौम को जोड़ियां की फतह की खुशखबरी सुनाई। दुश्मन को ये शिकस्त हजम न हुई और उसने 6 सितंबर की सुबह बाकायदा जंग का आगाज कर दिया। पाक फजाइया के मायानाज जवाबात सज्जाद हैदर ने अपनी निडर टीम के हमरा दुश्मन की पेश कदमी करते हुए टैंकों, ट्रकों और तोपों को हैदर के 19 स्क्वाड्रन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि जिस पर दुनिया आज भी हैरान है। इनकी क़यादत में पाक फजाइया के हवाबाजों ने पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी और ज़मीन पर खड़े 13 जहाज जिनमें जदीद MiG-21 भी शामिल थे नेस्तो नाबूद कर दिया। 7 सितंबर का सूरज पाक फजाइया को फतह की नवीद देता हुआ तुलू हुआ। इस तारीखी दिन एम आलम ने अपने तनहा सैबर के जरिए दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके दुश्मन पर यह साबित कर दिया कि पाक फजाइया के शाहीनों का कोई मुकाबला नहीं। 7 सितंबर की दोपहर पाक फजाइया के मायानाज हवाबाज शब्बीर हुसैन के 14 स्क्वाड्रन ने मशरकी पाकिस्तान के महाज को गरमा दिया। इनकी इस निडर फॉर्मेशन ने दुश्मन के दूर अफ्तादा कलाई कुंडा बेस में घुसकर जमीन पर खड़े 14 कैनबरा बमबार तैयारे तबाह कर दिए। जिंदा दिलाने लाहौर 19 सितंबर को लाहौर की फजाओं में होने वाली तारीखी झड़प को भला कैसे फरामोश कर सकते हैं। ये वो तारीखी दिन था जब पाक फजाइया के शाहीनों ने मुल्की फजाओं की खिलाफ वर्जी करने वाले 8 दुश्मन के तैयारों में से 2 तैयारों को नेस्तो नाबूद कर दिया था। शरबत अली चंगेजी की क़यादत में F-86 तैयारों की फॉर्मेशन ने दुश्मन को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाया और इसके तैयारे कटी हुई पतंगों की तरह लाहौरियों के नारों की गूंज में यके बाद दीगरे जमी पोस्ट होते रहे। 1965 की जंग की कामयाबी में नंबर 31 विंग के B-57 बमबार तैयारों ने भी कलीदी किरदार अदा किया। कहीं नजीब खान, विलियम हार्नी और बिल लतीफ आगरा और आदमपुर को नेस्तो नाबूद करते दिखाई दिए तो कहीं रईस रफ़ी, यूसुफ अलवी, सादत अख्तर और पीटर क्रिस्टी हलवाड़ा और पठानकोट को रोंदते चले गए। 17 दिन पर मुहित इस जंग में एरिक हॉल और जाहिद बट ने जब C-130 तैयारे को बमबार में तब्दील करने का एक अछूता आइडिया मुतारुफ कराया तो तमाम दुनिया
فرد حیرت میں پڑ گئی۔ سر پر کفن لپیٹے یہ جانباز اپنے نہتے C-130 طیاروں کے ذریعے کبھی BRB اور اٹاری کے محاذ پر دشمن کی بھاری توپوں کو خاموش کراتے نظر آئے تو کبھی واگا اور امرتسر پر پیش قدمی کرتی ہوئی دشمن کی فوج پر قہر بن کر گرے۔ غرض یہ کہ وہ پاک فضائیہ کے پائلٹس ہوں یا نیویگیٹرز، ریڈار کنٹرولر ہوں یا انجینئرنگ آفیسرز، ایئرمین ہوں یا سویلین، تمام تر افراد دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوئے۔ پاکستانی قوم پاک فضائیہ کے تمام شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی اس بات کا اعادہ کرتی ہے آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کہکشاؤں سے آگے ہم کو جانا ہے کہیں، نیلگوں آسمان، سرمئی بدلیاں۔ 6 ستمبر کی شام کو رفیقی یونس اور سیسل ہلواڑا ایئر بیس کو تباہ کرنے کے لیے شاہین کی مانند لپکے۔ دوران جھڑپ رفیقی اور یونس نے دشمن کے 2 جہازوں کو تباہ کیا۔ رفیقی نے اپنی گنز جام ہونے کے باوجود مشکل گھڑی میں اپنے کامریڈز کو تنہا چھوڑنا گوارا نہ کیا اور بالآخر جام شہادت نوش کر کے تاریخ میں بہادری کا ایک نیا باب رقم کیا۔ 6 ستمبر کی شام ہی کو سجاد حیدر کے 19 اسکواڈن نے ایک ایسا کارنامہ کر دکھایا کہ جس پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ ان کی قیادت میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے پٹھان کوٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور زمین پر کھڑے 13 جہاز جن میں جدید MiG-21 بھی شامل تھے نیست و نابود کر دیا۔ 7 ستمبر کا سورج پاک فضائیہ کی فتح کو نوید دیتا ہوا طلوع ہوا۔ اس تاریخی دن ایم عالم نے اپنے تنہا سیبر کے ذریعے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں دشمن کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اور ساتھ ہی دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ پاک فضائیہ کے شاہینوں کا کوئی مقابلہ نہیں۔ 7 ستمبر کی دوپہر پاک فضائیہ کے مایہ ناز ہواباز شبیر حسین کی قیادت میں حلیم، بصیر، طارق، حبیب اور افضل خان نے مشرقی پاکستان کے محاذ کو گرما دیا۔ ان کی اس نڈر فارمیشن نے دشمن کے دور افتادہ کلائی کنڈا بیس میں گھس کر زمین پر کھڑے 14 کینبرا بمبار طیارے تباہ کر دیے اور اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن پر یہ ثابت کر دیا کہ ہم کسی سے کم نہیں۔ 11 ستمبر کی صبح بھی پاک فضائیہ کے نڈر شاہینوں کے خون سے رچی ہوئی ہے۔ امرتسر ریڈار جو کہ پے در پے کئی حملوں کے باوجود تباہ نہ ہو سکا تھا، منیر الدین جیسے ہواباز کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ریڈار کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور انور شمیم کی قیادت میں اس ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب وہ اپنے ہدف کی طرف لپکے تو دشمن کی تمام توپوں کا رخ منیر کی طرف تھا، مگر یہ شاہین تمام تر خطرات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ریڈار کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوا اور اسی دوران جام شہادت نوش کیا۔ 13 ستمبر کی صبح جب پاک فضائیہ کو اطلاع ملی کہ ریل گاڑی کا ایک بہت بڑا کارواں گرداسپور سے انڈین آرمی کی کمک لے کر روانہ ہو رہا ہے تو علاؤالدین کی اس فارمیشن کو اس ٹرین کو تباہ کرنے کے مشن پر بھیجا گیا۔ علاؤالدین نے امان اللہ، ارشد اور سلیم کے ہمراہ اس اسلحے سے لدی ریل گاڑی پر یک کے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور اپنا تمام تر گولہ بارود اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے صرف کر دیا۔ اسی مشن میں آخری حملے کے دوران علاؤالدین کا جہاز تباہ ہوتی ہوئی ریل گاڑی کے شعلوں کا نشانہ بنا اور آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ سیف الاعظم اور عظیم داؤد پوتا نے چونڈا کے محاذ کو گرما دیا۔ ان دونوں ہوابازوں نے نہایت مہارت سے دشمن کی ایک ٹینک ریجمنٹ کو نیست و نابود کیا اور ساتھ ہی دشمن کی مدد کو آتے ہوئے ایک نیٹ کو سیف الاعظم نے اپنی بیرہم گنز کا نشانہ بنایا۔ 1965 کی جنگ کی کامیابی میں F-86 سیبر اور F-104 اسٹار فائٹر لڑاکا طیاروں کے شانہ بشانہ نمبر 31 ونگ کے B-57 بمبارڈ طیاروں نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ساتھ
اور 8 اسکواڈن پر مشتمل اس ونگ کے پائلٹس اور نیویگیٹرز نے کمال بہادری سے دشمن کی صفوں میں گھس کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہیں نجیب خان، ولیم ہارنی اور بل لطیف آگرہ اور آدم پور کو نیست و نابود کرتے دکھائی دیے، تو کہیں رئیس رفیع، یوسف الوی، سعادت اختر اور پیٹر کرسٹی ہلواڑہ اور پٹھان کوٹ کو روم پہنچا۔ کہیں اقبال اور لودھی نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے امرتسر کو تباہ کیا، تو کہیں فوری، سکندر اور شمس جام نگر کو کھنڈر میں تبدیل کرتے نظر آئے۔ دوران جنگ 22 عدد B-57 طیاروں سے لیس نمبر 31 ونگ نے 1000 ٹن پر مشتمل بام لوڈ 170 کامیاب پروازوں کے ذریعے دشمن کے مختلف ٹھکانوں پر گرایا اور جنگ کے اختتام پر 9 ستارہ جرأت حاصل کر کے پاک فضائیہ کا سب سے زیادہ تمغے حاصل کرنے والا ونگ بن کر ابھرا۔ جنگ ستمبر کے دوران اسکواڈرن لیڈر مڈل کوٹ فضائیہ کے مایہ ناز نمبر 9 اسکواڈرن کی قیادت کر رہے تھے۔ دوران جنگ آپ نے کئی آپریشنل مشنز کیے اور بھارتی فضائیہ کے بمبار کینبرا طیارے کو مار گرانے میں بھی کامیاب ہوئے۔ جنگ کے اختتام پر ان کی قائدانہ صلاحیت اور فرائض سے لگن کی بدولت انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 6 اسکواڈرن کے کمانڈر مسعود خان کی قیادت میں آبدی، رضوان، آصف، جاوید اور اشفاق نے بہادری کی نئی داستان رقم کی۔ ان جانبازوں نے ہزاروں ٹن وزنی بام دشمن کی افواج پر گرا کر جنگ کا پانسا ہی پلٹ دیا۔ حکومت پاکستان نے ان جانبازوں کی بہادری کے اعتراف میں انہیں 7 ستارہ جرأت اور 2 تمغہ جرأت سے نوازا۔ پاکستانی قوم اور بالخصوص پاک فضائیہ جنگ ستمبر کے اسکواڈرن کمانڈر اور ان کے زیر اثر ہوابازوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کی کمان ایئر مارشل نور خان جیسے مایہ ناز اور دلیر لیڈر کے ہاتھ میں تھی۔ گو کہ انہوں نے جنگ سے چند ماہ قبل ہی فضائیہ کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لی تھی، مگر اپنی لگن اور عمدہ قائدانہ صلاحیتوں کے بدولت جنگ میں ایسی کامیابی سمیٹی جس کی نظیر آج بھی نہیں ملتی۔ یہ کامیابی صرف نور خان ہی کی نہ تھی، بلکہ اس کا صحرا اس بہترین حکمت عملی کو بھی جاتا ہے جو ایئر مارشل اصغر خان نے جنگ سے کچھ عرصے پہلے ترتیب دی تھی، جس کا اعتراف خود نور خان نے کچھ اس انداز میں کیا۔ The credit for which must go largely to my predecessor, Air Marshal Asghar Khan, who did an excellent job. جنگ شروع ہو چکی تھی اور نور خان کو جلد ہی کچھ کرنا تھا۔ نور خان اپنی نہایت قابل ٹیم کے ساتھ مل کر جنگی امور اور جنگی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے میں مصروف ہو گئے۔ آپ کی ٹیم میں انتہائی ذہین اور بہادر اسسٹنٹ چیف آف دی ایئر اسٹاف آپریشن ایئر کموڈور عبد الرحیم خان اور ڈائریکٹر آپریشنز گروپ کیپٹن ظفر چودھری شامل تھے۔ ان دونوں انتہائی قابل افسران نے مستقبل میں پاک فضائیہ کی کمان سنبھالی۔ ایئر ڈیفنس کی کمان اے او سی ایئر ڈیفنس ایئر کموڈور مسرور حسین کے سپورٹ تھی۔ ایئر مارشل نور خان ہمیشہ سے لیڈنگ فرام فرنٹ کے اصول پر کاربند تھے۔ اسی وجہ سے دوران جنگ آپ نے اپنے فرض سے لگن کی خاطر L-19 اور T-37 میں بذات خود ریکانیسنس مشن اڑ کے ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال آج بھی دنیا میں نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آپ C-130 طیارے پر بھی دشمن کے خلاف اہم مشنز میں قیادت کرتے رہے۔ آپ کی انہی قائدانہ صلاحیتوں کے اعتراف میں جنگ کے اختتام پہ آپ کو ہلال جرأت سے نوازا گیا۔ 1965 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ 5 آپریشنل ایئر بیسز سے دشمن کے خلاف صف آرا تھی، جن میں چکلالہ، ڈھاکہ، ماری پور، پشاور اور سرگودا شامل تھے۔ C-130 طیاروں سے لیس چکلالہ ایئر بیس کی کمان گروپ کیپٹن ایرک گارڈن ہال نے سنبھال رکھی تھی۔ آپ کے ہمراہ اوسی فلائنگ کی اہم ترین پوسٹ پر ونگ کمانڈر صلاح الدین زاہد بٹ تعینات تھے۔ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کے پیش نظر ان دونوں کمانڈروں نے C-130 کو ایک انوکھے انداز میں استعمال کرنے کی ٹھانی۔ C-130 جو صرف امدادی سامان کے ایئر ڈراپ میں استعمال ہوتا تھا، دوران جنگ بمباری کی صورت میں استعمال کیا گیا۔ اس انوکھے آئیڈیا کے تحت C-130 نے جنگ کے دوران بمباری کے 13 کامیاب مشنز کیے اور دشمن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ گروپ کیپٹن ہال
اور زاہد بٹ نے بھی ایسے ہی کئی مشنز کی قیادت کی۔ آپ دونوں کو اس اعلیٰ کارکردگی اور بہترین قائدانہ صلاحیتوں کے پیش نظر ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ڈھاکہ ایئر بیس کی کمان گروپ کیپٹن غلام حیدر کے سپرد تھی۔ ایک فائٹر اسکواڈن پر مشتمل یہ اسٹیشن انتہائی اہم تھا، اور اس بات کا ثبوت انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے ایسے دیا کہ ہندوستانی اسٹیشن کلائی کنڈا پر یکے بعد دیگرے حملے کر کے اس کو نیست و نابود کر دیا۔ ماڑی پور ایئر بیس کی ذمہ داری گروپ کیپٹن خاقان عباسی کے سپرد تھی، اور فلائنگ ونگ کی کمان ونگ کمانڈر عبدالحمید قریشی نے سنبھال رکھی تھی۔ یہ اسٹیشن بنیادی طور پر ایک بمبار ونگ تھا، اور یہاں 2 بمبار اسکواڈن تعینات تھے۔ اسی ونگ کے بمبار طیاروں کی ایک ٹکڑی ونگ کمانڈر نذیر لطیف کی قیادت میں پشاور میں تعینات تھی۔ بمبار ونگ نے رات کے اندھیرے میں دشمن پر حملہ آور ہو کر اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پشاور بیس کی کمانڈ ونگ کمانڈر امان اللہ خان کر رہے تھے۔ ایک مکمل فائٹر اور الیکٹرانک وارفیئر جبکہ کچھ بمبار اسکواڈن کی ٹکڑیوں پر مشتمل یہ اسٹیشن پاکستان کے فضائی دفاع میں انتہائی اہم تصور کیا جاتا تھا۔ اسکواڈن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں 8 F-86 جہازوں کی پٹھان کوٹ کی یادگار اسٹرائک بھی پشاور سے ہی اٹھی تھی۔ پاکستان کی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا سرگودا ایئر بیس گروپ کیپٹن ظفر مسعود کے زیر کمان تھا، اور ان کے ہمراہ ونگ کمانڈر انور شمیم فلائنگ ونگ کے آفیسر کمانڈنگ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ فضائیہ کی 2/3 قوت سنبھالے ہوئے یہ اسٹیشن پاک فضائیہ کا ایک اہم قلعہ تصور کیا جاتا تھا۔ 6 فائٹر اسکواڈنز پر مبنی اس بیس نے جنگ میں کلیدی کردار ادا کیا، اور نہ صرف اپنی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا بلکہ دشمن کے اہم ٹھکانوں کو بھی کامیابی سے تباہ کیا۔ بہترین جنگی صلاحیت کے اعتراف پر گروپ کیپٹن ظفر مسعود کو ہلال جرت، جبکہ آپ کے سیکنڈ ان کمانڈ ونگ کمانڈر انور شمیم کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ 65 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے 2 انتہائی طاقتور ریڈار بدین اور سکیسر پر نصب کیے گئے۔ بدین اسٹیشن کو ونگ کمانڈر محمود حسن جبکہ سکیسر اسٹیشن کو ونگ کمانڈر زکریا بٹ سنبھالے ہوئے تھے۔ دن ہو یا رات یہ ریڈار کمانڈ اپنی ٹیم کے ہمراہ بلا خوف و خطر اپنی پوسٹ پر براجمان شمال سے جنوب تک پاکستان کی فضائی حدود پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان اہم ریڈار اسٹیشنز کے علاوہ مکلی، کورنگی اور راہوالی پر بھی ریڈار تعینات تھے، جو 24 گھنٹے ہوا بازوں کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی حفاظت پر مامور تھے۔ علاوہ ازیں اسکواڈن لیڈر ظہیر اور اسکواڈن لیڈر جمیل ارشد کیلانی اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے پاک فضائیہ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ پاکستانی عوام اور بالخصوص پاک فضائیہ اپنی اس نڈر قیادت پر آج بھی فخر محسوس کرتی ہے اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ 1971 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل عبد الرحیم خان بذات خود فضائی کارروائیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ 1965 کی جنگ کے دوران اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف آپریشن رہ چکے تھے، اور یہ تجربہ 1971 کی جنگ کے دوران نہایت سودمند ثابت ہوا۔ COC میں اپنی تمام تر اعلیٰ قیادت کے ہمراہ ایئر مارشل عبد الرحیم خان نے نہایت مؤثر حکمت عملی کے ذریعے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ آپ کی خدمات کے اعتراف میں جنگ کے اختتام پر آپ کو ہلال جرت سے نوازا گیا۔ کمانڈر ان چیف اور ان کے معاون افسران نے بھرپور معاونت فراہم کی، جن میں قابل ذکر اسسٹنٹ چیف آف ایئر سٹاف ایئر کموڈور منصور شاہ، ڈائریکٹر آپریشنز گروپ کیپٹن ذوالفقار علی خان اور ڈائریکٹر پلانز گروپ کیپٹن جمال خان شامل تھے۔ بعد ازاں ان دونوں قابل افسران نے پاک فضائیہ کی کمان سنبھالی۔ ایئر ڈیفنس کمانڈ کے ایئر آفیسر کمانڈنگ ایئر کموڈور زکریا بٹ فضائی دفاع کے اسرار و رموز سے بخوبی واقف تھے۔ آپ نے فضائی دفاع میں اہم کردار ادا کیا، اگرچہ جنگ دسمبر کا اختتام ملک کے لیے خوشگوار نہ تھا، لیکن پاک فضائیہ نے جنگ کے اختتام تک دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ کے ان مشکل ترین لمحات میں
پاک فضائیہ نے کمانڈر ان چیف اور ان کی ٹیم کے زیر قیادت اپنی بساط سے بڑھ کر بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور دشمن کا منہ توڑ جواب دیا۔ 1971 کی جنگ کے دوران پاک فضائیہ نے مختلف فضائی کارروائیاں کی، جن میں چکلالہ، ڈھاکہ، مسرور، میاں والی، مرید، پشاور، رفیقی، رسالے والا اور سرگودا بیس بھی شامل تھے۔ چکلالہ بیس گروپ کیپٹن ایم قیوم کے زیر کمان تھا اور جنگ کے دوران فضائی نقل و حمل کی سہولتیں فراہم کرنے کے فرائض پوری تندہی سے سر انجام دیتا رہا۔ دوران جنگ اس بیس پر تعینات C-130 طیاروں نے متعدد بمباری کے مشنز میں بھی حصہ لیا۔ دور افتادہ PF بیس ڈھاکہ کے جہاں ایک لڑاکا اسکواڈرن تعینات تھا، اس کی کمان ایئر کموڈور انعام الحق کر رہے تھے۔ ان کی ولولہ انگیز اور بے خوف قیادت نے شیر دل جانبازوں کو نامساعد حالات میں دشمن کے خلاف آخری وقت تک ثابت قدم رکھا۔ جنگ کے اختتام پر ایئر کموڈور انعام کو ہلال جرت سے نوازا گیا۔ PF بیس مسرور کی قیادت ایئر کموڈور نصیر لطیف کر رہے تھے۔ یہاں 2 لڑاکا، 1 بمبار اور 1 جیٹ ٹریننگ اسکواڈرن تعینات تھے۔ مسرور بیس نے چھوڑ سیکٹر میں جہاں ایک بڑی زمینی جنگ لڑی گئی، پاک فوج کو بھرپور معاونت فراہم کی۔ PF بیس میاں والی کی قیادت گروپ کیپٹن سلطان محمود دتہ کر رہے تھے، جہاں 2 بمبار اسکواڈرن تعینات تھے۔ ان اسکواڈرن کے جانبازوں نے دشمن کے مورچوں کو تاک تاک کر نشانہ بنایا اور اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ PF بیس مرید کی قیادت گروپ کیپٹن عبدالرشید شیخ کر رہے تھے۔ مرید بیس پر ایک لڑاکا اسکواڈرن تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن کے ہوابازوں نے ملک کی فضائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے گراں قدر خدمات انجام دی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک ملے۔ پشاور بیس کی قیادت گروپ کیپٹن ایم صدر الدین کے ذمے تھی۔ پشاور بیس میں ایک لڑاکا اسکواڈرن تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن کے جانبازوں نے وطن کی شمالی علاقوں کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا اور دشمن کی ایک نہ چلنے دی۔ رفیقی بیس کی کمان گروپ کیپٹن ظہیر حسین کر رہے تھے۔ رفیقی بیس پر ایک لڑاکا اسکواڈرن تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن کے نڈر ہوابازوں نے جنگ کے دوران دشمن کو منہ توڑ جواب دیا اور وطن کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ PF بیس رسالے والا کی کمان گروپ کیپٹن وحید بٹ کر رہے تھے۔ رسالے والا بیس پر ایک لڑاکا اسکواڈرن تعینات تھا۔ اس اسکواڈرن کے شاہینوں نے وطن کی فضائی سرحدوں کے دفاع کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ ایئر کموڈور غلام حیدر 3 لڑاکا اسکواڈرنز پر مشتمل PF بیس سرگودا کی قیادت کر رہے تھے۔ ایئر کموڈور غلام حیدر 1965 کی جنگ کے دوران ڈھاکہ بیس کی قیادت بھی کر چکے تھے۔ یوں انہیں دونوں جنگوں میں آپریشنل بیسز کی قیادت کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ دوران جنگ سرگودا بیس ان کی قیادت میں تمام تر فضائی مشنز کا محور بنا رہا۔ 2 لڑاکا، 1 بمبار اور 1 جیٹ ٹریننگ اسکواڈرن پر مشتمل PF بیس مسرور میں تعینات نمبر 32 ونگ نے گروپ کیپٹن وقار عظیم کی قیادت میں چھوڑ سیکٹر میں دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا۔ سرگودا میں تعینات نمبر 33 ونگ کی کمانڈ 1965 کی جنگ کے عظیم ہواباز گروپ کیپٹن سجاد حیدر کر رہے تھے۔ ونگ کے زیر کمان 4 لڑاکا اسکواڈرن تھے، جن کے ذمے فضائی برتری اور زمینی حملوں کی کارروائیاں شامل تھیں۔ آپ کی قیادت میں تمام تر اسکواڈرنز نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور دشمن کو ناقابل فراموش نقصان پہنچایا۔ آپ نے بذات خود بھی کئی مشنز میں حصہ لیا اور اپنے ہوابازوں کے لیے رول ماڈل بنے رہے۔ ونگ کمانڈر عبد المسعود خان چکلالہ میں تعینات نمبر 35 ٹرانسپورٹ ونگ کی کمانڈ کر رہے تھے۔ آپ کی قیادت میں C-130 طیاروں نے متعدد بمباری کے مشنز کر کے انڈین آرمی کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ پاک فضائیہ اور پاکستانی عوام اپنے نڈر، ویژنری اور محب وطن قیادت کو سلام پیش کرتی ہے۔ 1971 کی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے 14 فلائنگ اسکواڈرن نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان میں سر فہرست سرگودا میں تعینات معراج لڑاکا طیاروں سے لیس نمبر 5 اسکواڈرن تھا۔
ونگ کمانڈر حکیم اللہ کی قیادت میں اس اسکواڈن نے گراں قدر خدمات انجام دیتے ہوئے 390 کامیاب مشن سر انجام دیے۔ اسکواڈن کا سب سے کامیاب مشن مکریاں ریلوے یارڈ کو تہس نہس کرنے کا تھا، جس کی قیادت ونگ کمانڈر حکیم اللہ نے بذات خود کی۔ علاوہ ازیں آپ کے اسکواڈن نے دوران جنگ وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے بھارت کے 3 جنگی جہازوں کو مار گرایا۔ جنگ کے اختتام پر ونگ کمانڈر حکیم اللہ کو ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ ہلکی رفتار سے اڑنے والے T-33 ٹرینر طیاروں سے لیس نمبر 2 اسکواڈن کی قیادت ونگ کمانڈر علی اصغر رندھاوا کر رہے تھے۔ ان جہازوں کو جنگ کے مد نظر گراؤنڈ اٹیک کے رول کے لیے خصوصی طور پہ تیار کیا گیا تھا۔ آپ کی قیادت میں اسکواڈن نے 43 حملوں میں حصہ لیتے ہوئے دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ چکلالہ ایئر بیس پر متعین C-130 طیاروں سے لیس نمبر 6 اسکواڈن نے بھی جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ونگ کمانڈر سید نثار یونس کی قیادت میں نمبر 6 اسکواڈن نے 11 بمباری کے کامیاب مشن سر انجام دیے اور دشمن کی بری فوج کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ B-57 بمبار طیاروں سے لیس نمبر 7 اسکواڈن ونگ کمانڈر محمد یونس کی قیادت میں میاوالی سے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ آور تھا۔ دوران جنگ اسکواڈن نے بمباری کے 130 مشن میں کامیابی سے دشمن کے ہوائی اڈوں، ریڈار اسٹیشنز اور دیگر ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سرگودا پہ تعینات F-104 لڑاکا طیاروں سے لیس نمبر 9 اسکواڈن کی قیادت ونگ کمانڈر عارف اقبال کر رہے تھے۔ اسکواڈن کی ایک ٹکڑی مسرور ایئر بیس سے بھی جنگ میں حصہ لے رہی تھی۔ دوران جنگ اسکواڈن نے بھارتی فضائیہ کے 2 جہازوں کو مار گرایا۔ علامہ ازیں اس کے مایہ ناز ہواباز ونگ کمانڈر مڈل کوٹ نے بھارتی ایئر بیس پہ کامیاب حملے کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ F-6 لڑاکا طیاروں سے لیس ونگ کمانڈر سکندر محمود خان کی قیادت میں نمبر 11 اسکواڈن سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ دوران جنگ اسکواڈن نے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کے ایک لڑاکا طیارے کو مار گرایا اور سرگودا کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ونگ کمانڈر افضل چودھری کی قیادت میں نمبر 14 اسکواڈن F-86 طیاروں سے لیس تھا۔ پاکستان کے مشرقی سرحدوں کی حفاظت پر تعینات اس واحد اسکواڈن کا مقابلہ دشمن کے 12 فائٹر اسکواڈن سے تھا۔ جذبہ شہادت سے سرشار اسکواڈن کے ہوابازوں نے جنگ کے آخری ایام تک اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دوران جنگ اس اسکواڈن کے شیر دل نوجوانوں نے دشمن کے حملہ آور 4 جہازوں کو زمیں بوس کیا اور بہادری کی ایک نئی داستان رقم کی۔ مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اس اسکواڈن کے 2 جانباز ہوابازوں نے جام شہادت نوش کیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 15 اسکواڈن ونگ کمانڈر نذیر جیلانی کی قیادت میں مرید ایئر بیس پر دشمن کے خلاف سرب کفن تھا۔ دوران جنگ اسکواڈن کے جانبازوں نے کشمیر اور شیرگڑھ کے محاذ پر گراں قدر خدمات انجام دیں اور فضائی مارکوں میں اسکواڈن کو دشمن کا ایک جہاز گرانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ونگ کمانڈر سید مجتبیٰ قریشی کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 17 اسکواڈن رفیقی بیس پر تعینات تھا۔ اس اسکواڈن نے سلیم انیکی سیکٹر میں آرمی کو بڑی کامیابی سے ایئر سپورٹ مہیا کی۔ دوران جنگ نمبر 17 اسکواڈن کی گراں قدر خدمات کے اطراف میں اس اسکواڈن کے شیر دل ہواباز کو تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 18 اسکواڈن ونگ کمانڈر علی عمران بخاری کی قیادت میں سرگودا ایئر بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر بخاری نے دوران جنگ 19 فضائی مشنز کی قیادت کی، جو کہ جنگ میں کسی بھی پائلٹ کا ایک ریکارڈ تھا، اور دشمن کی بیسز نیست و نابود کیے اور دشمن کا سپر سونک Su-7 طیارہ مار گرایا۔ اسکواڈن کے ایک اور جانباز ہواباز نے دشمن کے 2 MiG-21 جہاز بھی زمین بوس کیے۔ ونگ کمانڈر سلیم شیخ کی قیادت میں F-86 طیاروں سے لیس نمبر 19 اسکواڈن PF بیس مسرور پر تعینات تھا۔ اسکواڈن نے چھوڑ سیکٹر میں گراں قدر خدمات انجام دی اور دشمن کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کی ایندھن اور اسلحے سے بری مال گاڑی اور کئی ٹینک تباہ کیے۔
F-6 طیاروں پر مشتمل نمبر 23 اسکواڈن ونگ کمانڈر منظور الحسن ہاشمی کی قیادت میں رسالے والا پر تعینات تھا۔ اسکواڈن نے جنگ کے ایام میں دشمن کے 2 طیارے مار گرائے۔ ایک جاں باز کو فضائی مارکے میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونے پر ستارہ بصالت اور دوسرے پائلٹ کو دشمن کا لڑاکا طیارہ مار گرانے پر تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ونگ کمانڈر سعد اختر حاتمی کی قیادت میں F-6 طیاروں سے لیس نمبر 25 اسکواڈن سرگودا اور میاں والی میں تعینات تھا۔ اسکواڈن کے جاں باز ہوا بازوں نے دوران جنگ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فضائی مارکوں میں دشمن کے 3 طیارے مار گرانے کا اعزاز حاصل کیا۔ F-86 طیاروں پر مشتمل نمبر 26 اسکواڈن ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی کی زیر کمان پشاور بیس پر تعینات تھا۔ ونگ کمانڈر شربت علی چنگیزی نے کشمیر اور چھم سیکٹر میں کئی کامیاب فضائی حملوں میں بطور اسکواڈن کمانڈر قیادت کی، اور ان کی ولولہ انگیز قیادت میں نمبر 26 اسکواڈن نے دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ دوران جنگ 2 جاں باز ہوا بازوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 1971 کی جنگ میں جاں باز ہوا بازوں نے جہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہیں فضائی دفاع کے لیے قائم کیے گئے ریڈار اسکواڈن میں فضائی دفاعی امور میں منجھے ہوئے افسران اور ٹیکنیشین نے ثابت کیا کہ وہ دنیا کی ایک بہترین فضائیہ کا حصہ ہے۔ گروپ کیپٹن ایاز احمد اور گروپ کیپٹن رحمت خان کی قیادت میں PF بیس بدین اور سکیسر پر نصب ریڈار اسٹیشنز نے جنگ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ایام جنگ میں ایئر ڈیفنس کے کئی یونٹس نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اسکواڈن لیڈر رب نواز اور اسکواڈن لیڈر فاروق حیدر خان جیسے مایاناز آفیسرز نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے دشمن کے کئی جہاز گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی منفرد فضائیہ کی کہ جس کی مستقبل کا تعین خود قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، جس کے کردار کو حضرت اقبال نے شاہین سے تعبیر کیا، جس کی بنیاد ایئر مارشل اصغر خان جیسے بے لوث لیڈر نے رکھی، جن کی ولولہ انگیز قیادت میں پاک فضائیہ 50 کی دہائی میں ایک بین الاقوامی قوت بن کر اٹھی۔ کبھی اس کے ہوا بازوں نے 16 سائبر جیٹ طیاروں کے ذریعے فارمیشن لوپ بنا کر دنیا کو حیران کر دیا، تو کبھی اس کے شاہینوں نے B-57 بمبارڈ طیاروں پر ایروبیٹکس کر کے ایک نئی تاریخ ختم کی۔ 1965 کی جنگ میں ایئر مارشل نور خان کی سربراہی میں پاک فضائیہ نے اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قوم کی امنگوں کی ترجمان بن کر اٹھی۔ 1971 میں بھی نامساعد حالات کے باوجود پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرأت اور بہادری کی ولولہ انگیز داستان رقم کی اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور فورس بن کر اٹھی۔ 80 کی دہائی میں طاقت کے نشے میں سرشار سوویت یونین نے جب پاک سرزمین پر جنگ مسلط کی تو پاک فضائیہ ایک بار پھر قوم کا سرمایہ افتخار بن کر ابھری۔ اس کے نڈر ہوا بازوں نے بغیر کوئی نقصان اٹھائے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کے بیشتر جہاز کمال مہارت سے تباہ کیے، چاہے وہ کارگل کا محاذ ہو یا آپریشن سینٹینل۔ پاک فضائیہ کی بروقت حکمت عملی اور پیشہ ورانہ صلاحیت نے دشمن کو ہمیشہ کسی بھی مہم جوئی سے باز رکھا۔
حاضر کی پاک فضائیہ جدید لڑاکا طیاروں، فضائی اور زمینی ریڈار سسٹم اور بہترین تربیت یافتہ ہوابازوں اور جوانوں سے لیس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ضرب عزم میں پاک فضائیہ نے شر پسند عناصر کے خلاف مؤثر اور کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ہوابازوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر پریسیشن کے ساتھ دشمن کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ چاہے وہ شر پسندوں کا کمانڈ اور کنٹرول سسٹم ہو یا اسلحے کا ڈپو، زیر زمین بنکر ہو یا پوشیدہ ٹھکانہ، کوئی بھی پاک فضائیہ کی شاہینوں سے بچ نہ سکا۔ ضرب عزم میں پاک فضائیہ کے مؤثر کردار نے ایک بار پھر جنگ 65 کے ہیروز کی یاد دلا دی ہے اور قوم کو یہ باور کرا دیا ہے کہ اس کی صفوں میں عالم، رفیقی اور یونس آج بھی زندہ ہیں۔ پاک فضائیہ پہلے بھی قوم کی مسیحا تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔